بالله من الشيطان الرجيم. अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वजअलनाहुम आइम्मतन यदऊना इलन नार वयौमल क़ियामति ला युनसरून। और हमने इन्हें ऐसे इमाम बना दिए कि लोगों को जहन्नुम की तरफ बुलाएं और रोज़ क़यामत मतलब मदद न किए जाएं। और हमने इस दुनिया में भी उनके पीछे अपनी लानत लगा दी और क़यामत के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे। और उन अगले ज़माने वालों को हलाक करने के बाद हमने मूसा अलैहिस्सलाम को ऐसी किताब अनायत की जो लोगों के लिए दलील और हदायत और रहमत होकर आई थी ताकि वो नसीहत हासिल करें। अल्लाह ताला ने तमाम शर को उनसे दूर करके यानी कि फिरौन को उनसे अल्लाह ताला ने दूर करके अब आसूदगी की जिंदगी देने के बाद अल्लाह ताला ने उन पर किताब नाज़िल। पहले उनको अल्लाह ताला ने इस आजमाइश में नहीं डाला उनको कि तुम पहले अल्लाह पर ईमान लाओ और फिर तुम्हें अल्लाह ने हिदायत की किताब दी, नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने उनको फिरौन से पहले निजात दी और निजात देने के बाद अल्लाह ताला ने अपने अहकामात नाजिल किए कि अब तुम आसूदगी की जिंदगी में आ गए हो, अब तुम पर मजीद जुल्म न किया जाए कि फिर से तुम पर जुल्म किया जाए और तुम अल्लाह के अहकामात को मुश्किल से पूरा करो। अब अल्लाह ताला ने उन पर वो किताब नाज़िल की और तूर के मगरबी जानिब जबकि हमने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म एहकाम की वही ना पहुंचाई थी, ना तो तू मौजूद था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि तुम वहां मौजूद नहीं था और ना तो देखने वालों में से था, लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पर लंबी मुद्दतें गुजर गईं। और ना तो मदियन के रहने वालों में से और ना तो मदियन के रहने वालों में से था कि उनके सामने हमारी आयतों की तिलावत करता, बल्कि हम ही रसूलों को भेजने वाले रहे हैं, हम ही रसूलों को भेजते रहे हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि कोई भी वहां पर मौजूद न था, बल्कि हम ही रसूलों को भेजते रहे हैं। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला का नबी को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता देना से मुराद मकसद क्या था, ताकि वो लोग जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाते थे और वो उन्हें मालूम था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी हैं, वो ये जान लें कि उन्होंने किसी किताब का मुताला नहीं किया और वो ना किसी के पास बैठ के ये इल्म सीखते हैं। उसके बावजूद अगर उनके पास ये सारा इल्म आ गया है तो इसका मतलब है कि अल्लाह ताला ने ये इल्म उनको अता किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं वलौला अन तुसीबहुम मुसीबतुम बिमा क़द्दमत अयदीहिम। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं कि अगर ये बात ना होती कि इन्हें उनके अपने हाथों के आगे भेजे हुए आमाल की वजह से कोई मुसीबत पहुंचती तो ये कह उठते कि ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते। फिर जब उनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों नहीं दिया गया जिस जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था उनके साथ लोगों ने कुफ्र नहीं किया था? यानी कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जो मौजज़ात दिए गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मौजज़ात क्यों नहीं दिए गए? उनके पास लिखी हुई तख्तियां आई तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लिखी हुई तख्तियां क्यों नहीं आई? तो वो कहते थे वही सारी की सारी निशानियां क्यों ना लेकर आए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। साफ कहा था कि ये दोनों जादूगर हैं। अल्लाह ताला फरमाती है वो तो लोग कहते थे कि तो जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं और हम तो उन सब के मुनकर हैं। तो ये लोग अब क्या समझते हैं कि अगर वो मौजज़ात अल्लाह ताला आपको दे तो ये क्या मान जाएंगे? तो अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि कह दीजिए कुल फअतू बिकिताबिम मिन इंदिल्लाह, कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हिदायत वाली हो, मैं इसी की पैरवी करूंगा। तुम ऐसी कोई किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा सच्ची हो, कुरान और तौरात से ज्यादा सच्ची हो, तो फिर मैं भी इसकी पैरवी करूंगा। फिर अगर ये तेरी ना माने तो तू यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रही हैं और इससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिश के पीछे पड़ा हुआ हो बगैर अल्लाह की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह ताला जालिम लोगों को हिदायत नहीं देता। और हम बराबर पैर दर पैर लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर लें। जिसको हमने इससे पहले किताब अनायत फरमाई वो तो उस पर भी ईमान रखते हैं और जब उसकी आयतें उनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से
حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے، ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ یہ نیکی سے بدی کو ٹال دیتے ہیں، یعنی کہ نیکی کرتے ہیں تو بدی ان سے ٹل جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ پھر ان کو دوہرا اجر بھی دیتا ہے، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیے رہتے ہیں۔ اور جب بےہودہ بات کان میں پڑتی ہے تو ان سے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے ہیں، تم پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہم جاہلوں سے الجھیں۔ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے۔ ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں وقالوا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وقالوا ان نتبع الہدی، کہنے لگے اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابعدار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں۔ کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھچے چلے آتے ہیں، یعنی کہ خود بخود آ جاتے ہیں۔ حرم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر قسم کے پھل خود بخود چلے آتے ہیں، اور جو ہمارے پاس بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ ہم نے بہت سی وہ بستیاں تباہ کر دیں جو اپنی عیش و عشرت سے میں اترانے لگی تھیں۔ یہ ہیں ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک کہ ان کی کسی بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے۔ جب تک اللہ کسی پیغمبر کو نہ بھیجے، یہ اللہ کی سنت ہے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دیں، اور ہم بستیوں کو اسی وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں پر رہنے والے ظلم و ستم پر اپنی کمر کس لیں اور مکمل طور پر ظلم و ستم میں پڑ جائیں۔ وما اوتیتم من شیء، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور دنیا کی یہ رونق ہے۔ ہاں، اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت ہی بہتر اور دیر پا رہنے والا ہے۔ کیا تم نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے کہ بہت دیر کے لیے رہنے کے لیے ہے؟ کیا وہ شخص جس سے ہم نے نیک وعدہ کیا ہے، جسے وہ قطن پانے والا ہے، مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کچھ یوں ہی سی تھوڑی سی فائدہ دے دیا، پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا جائے گا اور اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ وہ دنیا کی زندگی میں اتنا بھٹک گیا کہ اس کو احساس ہی نہ ہوا کہ وہ بہت آگے تک گمراہی میں نکل گیا۔ اور جس دن اللہ تعالیٰ انہیں پکار کر فرمائے گا کہ تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے، آج وہ کہاں ہیں؟ آج ان شریکوں کو لے کر آؤ، وہ کہاں ہیں؟ جس پر بات آ چکی وہ جواب دیں گے، یعنی کہ جن پر بات کی جا رہی ہے وہ کیا جواب دیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، یہی وہ ہیں جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا۔ ہم نے انہیں اسی طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے۔ ہم تیری سرکار میں ہم تیرے سامنے اپنی دستبرداری کرتے ہیں، ہم آج اس چیز سے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں وہ جواب تک نہ دیں گے، اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے، کاش یہ دنیا میں ہی ہدایت پا لیتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا، پھر تو اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے۔ ہاں، وہ جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں، ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اللہ ہی کے لیے ہے پاکی، اللہ ہی کے لیے ہے پاکی، وہ بلندر ہے ہر اس چیز سے جس کے لیے یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے سینے میں جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما برداری ہے، اور اسی کی طرف ہم سب کے سب پھیرے جاؤ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح، اگر اللہ تعالیٰ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے
تو سوائے اللہ کی کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لے آئے؟ قیامت تک اللہ تعالیٰ کا تم پر اندھیرا کر دے، روشنی لائے ہی نہ، تو کون ہے جو تمہارے اوپر روشنی لے کر آئے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے کہ یہ بھی بتا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے اوپر رات لے کر آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ سب نشانیاں اللہ ہی تعالیٰ ہی کی ہیں، اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو۔ یہ اس لیے کہ تم شکر ادا کرو، اس لیے ہے کہ تم شکر ادا کرو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں؟ آج وہ سارے کے سارے کہاں ہیں؟ اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ الگ کر لیں گے، اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق کے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، جو کچھ افطرا اللہ کے ساتھ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب آگے شروع ہوتا ہے قارون کا قصہ، قارون کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ بڑی ڈیٹیل سے ہم لوگ اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ اب ہم قارون کا قصہ شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قارون کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا، یعنی کہ قوم موسیٰ میں سے تھا وہ، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر بھی ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے، یعنی کہ کنجیاں جو اس کی چابیاں تھی وہ کئی طاقتور لوگ مل کر اس کی کنجیاں اٹھایا کرتے تھے۔ ایک بار اس کی قوم نے اس سے کہا کہ اترا مت، اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ، اور اپنے دنیاوی حصے کو بھی نہ بھول، اور جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی اچھا سلوک کر، اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو، یقین مان کہ اللہ مفسدوں کو ناپسند رکھتا ہے۔ قارون نے کہا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر ہی دیا گیا ہے، یہ جو خزانے، یہ جو مال ہیں، آج جو کچھ مجھے ملا ہے یہ سب کے سب مجھے میری اپنی سمجھ بوجھ کی وجہ سے ملا ہے، یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، میں خود بہت عقل مند ہوں، یہ سارا کا سارا جو حصہ میرے پاس آیا ہے دنیا کا مال و متاع، یہ میرے اپنے کام کی وجہ سے آیا ہے۔ کیا اسے اب تک یہ نہیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سے بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے پہلے بہت زیادہ طاقت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے، اور گناہگاروں سے ان کے گناہوں کی بازپرس ایسے وقت نہیں کی جاتی، ایسے بازپرس نہیں کرتا اللہ تعالیٰ۔ پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا، اس جمع غفیر کے اندر نکلا قارون۔ تو پھر وہاں پر کیا ہوا؟ فخرج علی قومہ فی زینتہ، تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے۔ کیا چاہتے تھے کہ قارون کو جو اللہ نے خزانے اتنے دیے ہیں کاش کہ ہمیں بھی وہ سب کچھ مل جاتا، یہ تو بڑا ہی قسمت والا ہے۔ اب علم والے لوگ انہیں سمجھانے لگے کہ افسوس، بہتر چیز تو وہ ہے جو بطور ثواب انہیں ملے گی، جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ ولا یلقاہا الا الصابرون، صرف اور صرف صبر کرنے والوں پر یہ چیز ڈالی جاتی ہے۔ آخرکار کیا ہوا جی؟ آپ لوگ اپنے کیمراز کا دھیان کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ پلیز اپنے کیمرہ کا دھیان رکھا کیجئے، پلیز اپنے کیمرہ کا دھیان رکھا کیجئے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، نہ وہ خود اپنے بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبہ پر پہنچنے کی آرزومند تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسے ہی خزانے ملے، ہم بھی اس مرتبے تک پہنچ جائیں،
आरजुमंद थे, वो कह रही थी कि हमें भी ये सब कुछ मिले। वो आज कहने लगे, जब उसका अपने आंखों से ये हाल देखा कि वो पूरे खजानों के साथ, अल्लाह ताला ने उसके पूरे महल को खजाने के साथ जमीन के अंदर जमीन बोस कर दिया, वो आज कहने लगे कि क्या तुम नहीं देखते कि अल्लाह ताला ही अपने बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी को शादा कर देता है और तंग भी। अगर अल्लाह ताला हम पर फजल ना करता तो हमें भी ऐसे ही धंसा देता। क्या देखते नहीं हो कि नाशुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती। आखिरत का ये भला घर हम इन्हीं के लिए मुकर्रर कर देते हैं जो जमीन में ऊंचाई बढ़ाई और फख्र नहीं करते, ना फसाद की चाहत रखते हैं। परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा अंजाम है। परहेजगारों के लिए नहायत ही उम्दा अंजाम है। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो शख्स नेकी लाएगा उससे बेहतर मिलेगा, और जो बुराई लेकर आएगा उसे अपनी बदआमालियों के सबब उसके अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। हर इंसान को उसकी अमाल का पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। अल्लाह ताला किसी पर भी जुल्म नहीं करता। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी इरशाद फरमाते हैं कि जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नाजिल फरमाया वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब उसे भी वाखूबी जानता है जो हिदायत लाया है, और उसे भी जो खुली गुमराही में है। आपको तो जो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल फरमाई जाएगी। आपको कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि अल्लाह आपकी तरफ किताब को नाजिल करेगा। आपको तो ये गुमान भी ना था कि अल्लाह ताला आप पर किताब नाजिल फरमाएगा। लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा है। अब आपको हरगिज काफिरों का मददगार नहीं होना चाहिए। ख्याल रखिए कि ये कुफ्फार आपको अल्लाह ताला की आयतों की तबलीग से ना रोक दें। कहीं ऐसा ना हो कि अल्लाह ताला की आयतों से दावत से, अल्लाह ताला की तरफ बुलाने से आपको रोक दें। इसके बाद कि ये आपकी तरफ उतारी गई हैं वो आयतें, तो अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर्क करने वालों में से हरगिज ना हो। अल्लाह ताला के साथ किसी और को माबूद ना पुकारें, सिवाय अल्लाह ताला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज फना होने वाली है, हर चीज फना होने वाली है। कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू लहू लहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। और हर चीज फना होने वाली है मगर उसी का मुंह, और सिर्फ अल्लाह ताला ही बाकी रहने वाला है, और जात उसी के लिए फरमा रवाई है, और तुम उसी की तरफ वापस सब के सब लौटाई जाओ। सूरतुल अनकबूत का आगाज होता है, जो कि मक्की सूरा है, जिसकी 29 आयात है, 7 रुकू हैं, और नजूल के एतबार से इसका 85 नंबर है, और कुरान के अंदर की 29 नंबर पर है। चूंकि मक्की सूरा है, फिर हम देखते हैं कि वही हरूफ मुक़त्तात से इसका आगाज होता है। अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम इन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने आजमाना हर एक को है और लाजिम आजमाना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर इरशाद फरमाते हैं कि उनसे अगलों को भी हमने खूब झंझोड़ कर हमने उनको भी आजमाया। यकीनन अल्लाह ताला उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं, और उन्हें भी मालूम कर देगा जो झूठे हैं। क्या जो लोग बुराइयां कर रही हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे। ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं, कैसी बुरी तदबीरें कर रहे हैं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ जानने वाले हैं, और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेनियाज है, और जो लोग ईमान लाए और उन्होंने मुताबिक सुन्नत काम किए, हम उनके तमाम गुनाहों को उनसे दूर कर देंगे। जो अल्लाह के रास्ते पर चलने वाला है, नेक अमल करेगा ही, तो अल्लाह ताला उनकी सारी बुराइयों को उनसे दूर कर देगा। फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उन्हें उनके नेक अमाल के बेहतरीन बदले देंगे। हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की है। हाँ, अगर वो ये कोशिश करें कि आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें जिसका आपको इल्म नहीं, तो इनका कहना ना मानिए। तुम सब का लौटना मेरी ही तरफ है। फिर मैं हर उस चीज से जो तुम करते थे तुम्हें खबर दूंगा। हर चीज की खबर तुम्हें पूरी की पूरी दूंगा, और तुम्हें बता दूंगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो। और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक अमल किए, उन्हें मैं अपने नेक बंदों में शुमार कर दूंगा। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं,
لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آ جاتی ہے تو لوگوں کی ایذا دہی کو لوگوں کو جو نقصان ایذا پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں، یعنی کہ لوگوں کو جب تکلیف دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں۔ جب اللہ کی مدد آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھی ہیں۔ کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے اللہ تعالیٰ دانا نہیں؟ اللہ تعالیٰ سب سے بہترین حکمت والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے۔ یہ تو محض جھوٹے ہیں، یہ تو سب جھوٹے ہیں، وہ کیسے کسی کا گناہ اٹھا سکتے ہیں؟ البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی وہ اور بوجھ بھی، یعنی کہ وہ جو دوسروں کو افطرا گھڑ کر اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے ان کا بوجھ بھی اپنے اوپر اٹھائیں گے، اور جو کچھ یہ افطرا کر رہے ہیں ان سب کے بارے میں ان سے سوال کیا جائے گا۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، وہ ان میں 950 سال رہے، الف سنۃ الا 50 عاما۔ پھر تو انہیں طوفان نے دھر لیا اور پکڑ لیا تو وہ ساری کی ساری قوم ظالم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں دونوں کو نجات دی، اس لیے کہ ہم اس واقعے کو لوگوں کے لیے عبرت بنا دیں۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے یہی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اگر تم میں دانائی ہے تو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، اگر تم عقل سے کام لو تو یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ تم تو اللہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو، دل سے جھوٹی باتیں لے آتے ہو۔ سنو، جن کی تم اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا کر رہے ہو تمہارے لیے تمہیں روزی نہیں دے سکتے، وہ تمہارے لیے کسی بھی روزی کے مالک نہیں ہیں، بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ ہی سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو، کیونکہ تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی ایسے ہی جھٹلایا ہے۔ رسول کے ذمے تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی؟ اللہ کے لیے بہت آسان تھا اس مخلوق کو بنانا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی انسان کی پیدائش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہی دوسری دفعہ نئی پیدائش کرے گا، یعنی کہ جب دوسری دفعہ ہم پیدا ہوں گے تو نئی پیدائش ہوگی۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے وہ عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے وہ رحم کر دیتا ہے، اور تم سب کے سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو اور نہ ہی آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی والی اور کوئی مددگار نہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان کی قوم کا جواب سوائے اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو۔ کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مار ڈالو، اسے جلا دو۔ آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا، اس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنا پر ٹھہرا لی ہے۔ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے کہ ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہارا کوئی مددگار ہرگز نہ ہوگا، تمہیں کوئی مدد نہیں کرے گا۔ پس حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایمان لائے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے، اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والا ہوں۔ یعنی کہ اور ہم نے ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی۔ نبوت اور کتابیں اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں عطا کی اللہ تعالیٰ۔ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا،
اور ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں بھی وہ صالح لوگوں میں سے ہے۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ذکر کرو جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اترا رہے ہو، اتر آئی ہو اپنی بدکاری پر، کہ تم ان فرشتوں کے ساتھ بدکاری کرنا چاہتے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو، یعنی کہ ان کو راستہ نہیں دیتے کہ وہ وہاں سے نکل جائیں۔ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کا کام کرتے ہو۔ اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا کہ بس جا، اگر سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا عذاب لے آ۔ سب نے یہی کہا اگر سچا ہے تو عذاب لے ہی آ۔ پھر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، قال رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی مدد فرمائی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پھر وہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات چل رہی ہے اور حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر اکٹھا چلتا ہے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گنہگار ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، باقی سارا خاندان بچ جائے گا لیکن اس کی بیوی نہیں بچے گی، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے۔ قاصدوں نے کہا آپ خوف نہ کھائیے، نہ افسردہ ہو، ہم آپ کو آپ کے متعلقین کے ساتھ بچا لیں گے، یعنی کہ آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ دین پر چلنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کو ہم بچا لیں گے۔ ان کو یہ غم بھی ہوا کہ کہیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اسی میں مبتلا نہ کر دے، سوائے آپ کی بیوی کے، وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ حکم کی نافرمانی کرتے رہے، فاسق رہے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَاتًا بَيِّنَاتٍ قَوْمٍ يَعْقِلُونَ، البتہ ہم نے اس بستی کو عبرت کی نشانی بنا دیا سب لوگوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے عبرت بنا دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کن کے بارے میں؟ مدین والوں کے بارے میں۔ شعیب علیہ السلام کا پھر سے ذکر ہو رہا ہے، یعنی کہ یہ آگے پیچھے سارے کے سارے آئے، اس لیے ان کا ذکر بھی آگے پیچھے آتا ہے۔ ہم نے مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ سے عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، آخر اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں گھیر لیا اور ان کو زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ سب کے سب اپنے گھروں میں مردہ ہو کر رہ گئے، سب کے سب۔ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، سب نے اپنے گھروں میں مردہ، سب نے آنکھیں کھولی، مردہ ہی اوندے منہ پڑے ہوئے، اور رجفہ کہتے ہیں بہت سخت زلزلے کو۔ پھر عاد و سمود کا ذکر ہوتا ہے کہ جو وہ اونچے اونچے پہاڑ بنایا کرتے تھے، بڑے بڑے مکانات بنایا کرتے تھے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں خوبصورت کر کے دکھائی تھی اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، اللہ کی راہ سے۔ باوجود اس کے یہ آنکھوں والے اور ہوشیار بھی تھے، بہت سمجھدار تھے یہ، بہت زیادہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں قارون اور فرعون کا اور حامان کا بھی۔ ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر ہی کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے۔ ہم سے وہ آگے کیسے جا سکتے تھے؟ ہم سے کیسے سبقت لے سکتے تھے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں لے سکتے تھے وہ۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا مینہ برسایا اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز میں دبوچ دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے سب کو یکے بعد دیگرے سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ذکر آ رہا ہے کس کا؟ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ نازک گھر مکڑی کا ہی ہے،
تمام دنیا کے گھروں میں سب سے زیادہ نازک گھر مکڑی کا ہی ہے۔ کاش کہ وہ جان لیتے کہ ان کا بھی گھر دنیا کا محل جو بنانا ہے وہ اتنا ہی نازک ہے۔ ان اللہ یعلم ما یدعون من دونه من شیء، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں۔ وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف اور صرف علم والے ہی جانیں گے۔ ہم اس لیے بیان کر رہے ہیں تاکہ لوگ اس سے عقل و سمجھ حاصل کریں اور اس سے ہدایت پا جائیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ تعالیٰ پھر آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے اس میں بڑی بھاری دلیل ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔